अच्छा पाक सच्चे हैं, अमीन हैं, सादिक हैं, लेकिन मैं मजबूर। बट ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त आमने सामने हैं। आइंदा इलेक्शन 2023 पर जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुकूमत करने जा रही है ताकि मुल्क में इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलेक्शन आज तक 70 के बाद कोई भी ऐसा इलेक्शन जिसको मुतनाज़ा ना कहा जाता रहा हो। तरीका क्या तय करना चाहिए, इस पर ज़रूरी था कि कोई ना कोई यानी एक नई रिफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार धांधली के लिए एक तरीकाकार है जो पीटीआई हुकूमत लेके आई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन हुकूमती वजीरों की तनकीद की जद में है। उन्होंने कहा कि ये आदमी सियासत कर रहा है, अगर इसने सियासत करनी है तो यहाँ से रिज़ाइन दे और रिज़ाइन करने के बाद सियासत में आए, इलेक्शन लड़े, एमएनए बने और वजीर बने, जो मर्जी बने। दूसरा हमारा आज का मौजू है कि न्यूजीलैंड की जो टीम पाकिस्तान आई थी उसने 4 दिन यहाँ प्रैक्टिस की और हैवी सिक्योरिटी के बावजूद लास्ट लम्हे यानी आखिरी जो लम्हे थे उनमें अचानक उन्होंने यहाँ से मैच का बाइकाट किया और वापस चले गए, जिस पर तकरीबन पूरी दुनिया के जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको बड़ी हैरत हुई और कई दफ़ा तनकीद का निशाना भी बनाया और पाकिस्तान में इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनकी वज़ीर-ए-आज़म से बात की लेकिन बात बनी नहीं। अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है कि हम एक दूसरे वेन्यू पर या किसी और मुल्क में आपके साथ मैच खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये उनकी दरखास्त रद्द कर दी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अंदर क्या हो रहा है कि पंजाब में तंजीमी अजलास हो रहे हैं लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज से उसमें से उनमें नहीं बैठते। ये एक्चुअल सियासत के इस पर हम बात करेंगे। अली असगर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं और एक अखबार को भी हेड करते रहे, बड़े अच्छे कालम निगार हैं। एयर मार्शल नंबर महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नासिर शिराजी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब, वेलकम टू द शो। एयर मार्शल साहब आपसे आगाज करते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में मैच इस वक्त हो रहे हैं कोरोना की मौजूदगी में। आज ही की बात अभी गवर्नमेंट ने JNOCS जो अदारा है हमारा कंट्रोल कर रहा है कोरोना को, उन्होंने कुछ मैचेस की इजाज़त दी कि 25% बैठ के देख सकते हैं SOP के तहत। और न्यूजीलैंड जब यहाँ हमने इंतजाम किए और बकौल शेख रशीद के, उनकी तो इतनी सिक्योरिटी यानी अफराद ही नहीं है, फौज ही नहीं है जितनी हमने लगा दी उनकी सिक्योरिटी के लिए। भाग क्यों गए, वजह क्या साजिश? देखिए न्यूजीलैंड मैं इसकी रियली इतना पॉलिटिकल इशू भी नहीं है और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये मौजू एक हद तक तो डिस्कस करना चाहिए, मगर जितनी हमने इसको हाइप दी है और जो हमें तनाज़ात इस वक्त नेशन को पेश हैं, एक हर वक्त क्रिकेट को आप लेके बैठ जाएं जो हमारा नेशनल गेम भी नहीं है, तो मैं ख्याल है इसको ज़रूरत से ज़्यादा हमने शय दी है। और मतलब ये है कि इसमें जो रियल पार्टी जो है वो आप और मैं आवाम शायकीन नहीं है, ये पैसे वाले सरदार हैं। क्योंकि ब्रिगेडियर साहब खाने पर जाना, ब्रिगेडियर साहब लाइन पर आ गए, आप उनको भी। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम साहब, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हमारा जो मौजू है एयर मार्शल नंबर महमूद खान साहब बैठे हैं और अली असगर अब्बास साहब भी और नासिर शिराजी साहब भी। न्यूजीलैंड का जो टीम आई थी हमने उसको सिक्योरिटी जो दी बकौल शेख रशीद के, वो तो उनकी यानी जो आर्मी है उससे भी ज्यादा थी। और आखिरकार तो फिर वो चले गए। साजिश क्या है? क्योंकि इंडिया जो है वो उस अफगानिस्तान में अपनी बदतर तरीन शिकस्त को भूला तो नहीं है, ये क्या है क्या? हेलो जी, मेरी आवाज आई थी? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी वैसे न्यूजीलैंड की टीम पर बात हम कर रहे थे, अगर आवाज आ रही है तो, क्योंकि दरमियान में कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम का वापस जाना ये कौन सी साजिश थी। तो अब उन्होंने कहा है कि हम तो खेलने के लिए तैयार हैं लेकिन वेन्यू वो है वो पाकिस्तानी होगा, तो पाकिस्तान ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी।
हेलो جی ब्रिगेडियर صاحब میرے خیال ہے آواز نہیں آ رही, हेलो دوبارہ ملائیں بھائی, دوبارہ ملا لیں. جی مارشل صاحب آپ بات کر رہے تھے. تو اس میں پاکستان کی ایک تاریخ ہے, ویری انفارچونیٹ, بدقسمتی سے, کہ جتنے ہمارے یہاں انٹرنیشنل ٹیمز کے اوپر حملے ہوئے ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہوئے, اور ان میں ایک نیوزی لینڈ بھی تھا. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارا جغرافیہ کہہ لیجیے, ہماری بدقسمت کہہ لیجیے, کچھ ہمارے مشرقی محاذ پر جو ناقیدہ قوتیں ہیں, شیطانی قوتیں میں تو کہوں گا, جن کو ہمارا آگے پروگریس کرنا یا کسی چیز میں اچھا کام کرنا نہیں بھاتا. اور اچھے برے کام کو تو چھوڑیں, اور پچھلے دنوں جو افغانستان میں ہوا ہے, اور ان لوگوں کے انویسٹمنٹ, اور ان لوگوں نے جو ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا, اور آگے پیچھے 14 کونسلیٹس اور سفارت خانے کیے ہوئے تھے, اور پاکستان کو ذکر پہنچا رہے تھے. یعنی حد یہ ہے کہ میں تو ان کو ہر ایک سے بلیم کرتا ہوں, جو ہمارے 80,000 جانے گئی ہیں, یہ ایسٹرن بارڈر رسپانسبل ہے. اور اب جبکہ ملک میں ایک امن بھی ہے, پروگریس بھی ہو رہی ہے, چین بھی آ رہا ہے, اور اس میں سپورٹس ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. بلکہ افغانستان سے واپسی میں جو 16,000 آدمی کو ریسکیو ہم نے کیا ہے, وہاں سب کی جان نکلی ہوئی تھی, سوائے پی اے ایک ہماری ایئر لائن رہ گئی تھی, اور پاکستان ایک محفوظ جگہ رہ گئی تھی. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن میں ان لوگوں نے, اور بائی دا وے ایک اور بات, افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے والے, بات نیوزی لینڈ کی ہو رہی ہے, سب سے پہلے کون بھاگے تھے؟ اور ابھی تک جو سفارت خانہ چل رہا ہے اور لوگوں کو ویزے دے رہا ہے, یہ پاکستان کا ہے. ہیفنگ دے دیں نیوزی لینڈ پہ آتے ہیں. تو جب آپ گلوبل ایشوز پہ بات کریں گے اس تناظر میں اس کو دیکھیں. ایک منٹ دوبارہ, بغیر صاحب میری آواز آ رہی ہے سر؟ السلام علیکم. بہت شکریہ, تکلیف معاف, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر یہ صحیح ہے. صورتحال یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا, وہ ظاہر درمیان میں کوئی ڈیفیکٹ تھا, کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں 4 دن پریکٹس کرنے کے بعد آخرکار اچانک واپس چلے گی, جس میں پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور وینیو پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں, جو پاکستان نے ان کی درخواست رد کر دی ہے. اس سازش کیا تھی؟ हेलो हेलो میری آواز نہیں آئی جی؟ हेलो اس سے مدد کر لو, اچھا نہیں لگتا ہیں. ہاں بغیر سے مدد کر لو. آپ کیا کرتے ہیں جی مارشل صاحب؟ ڈسکنیکٹ, سوری. اب جو پاکستان کے ساتھ سیاسی معاملات ہیں اور جو دنیا میں الگ سیاسی معاملات ہیں, جب آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری کڑیاں مل جاتی ہیں. بعض لوگوں نے تو یہاں تک دور کی کوڑی کھینچی ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کا برطانیہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے پرابلم, اور مائنڈ یو برطانیہ نے ہم کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا بھی احکامات جاری کر دیے, جو کل سے پرسوں سے افیکٹو بھی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے, ہمارا ایک جیٹ فائٹر ہے تھنڈر, چند ملکوں میں آلریڈی ایکسپورٹ ہوا ہے, اور یہ انتہائی قابل فخر بات ہے. یعنی ایک اتنی سی ایئر فورس جس کی ٹوٹل اسٹرینتھ اتنی اس سے کم ہے جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں افغان جنگ میں. ہم خالی اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں, ایک ایسا جنگی ویپن بنا رہے ہیں جس کی دنیا میں اتنی قدر ہے کہ اگلے بر اعظم اور بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل سے ارجنٹینا, پاکستان, میرا خیال 2 فار ترین ممالک ہیں, وہ اس جہاز کو لے رہے ہیں. اب ایک فاکلینڈ جنگ ہوئی تھی, نہیں وہ تو ڈیبیٹ ہے نا, وہ تو اکیڈمک آ گئی نا. نیوزی لینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ کون سی سازش ہے. آپ مجھے سننے دیجئے, سازش کی بات کر رہا ہوں. آگے بڑھیں, سوال بڑھیں. فاکلینڈ آئلینڈ کی جب جنگ ہوئی تھی تو برطانیہ اور فاکلینڈ میں ارجنٹینا کا چکر تھا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کو پاکستان کی چیز بہت بری لگی, اور چونکہ یہ ایک وائٹ چیز ہے, اور نیوزی لینڈ ان کی کوئن بھی نیوزی لینڈ کی کوئن بھی برطانیہ کی کوئن بھی. جی بالکل. جی شراز صاحب کیا کہیں گے؟ انور مسعود صاحب معروف دانشور اور شاعر ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک احساس زیاں ہے کہ ختم ہوا ہے, ایک احساس زیاں ہے کہ 2 چند ہوا ہے, ملک ہو گیا 2 لخت تو سب رہے خاموش, ایک لانگ گواچا ہے تو کوہرام بپا ہے. یہ دراصل ایک نیا لانگ گواچا ہے اور اس پہ ساری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے. مارشل صاحب, انور صاحب نے جو کہا, میں کا ہم خیال ہوں کہ اس معاملے کو ہائپ دی گئی ہے. کس نے دی, کس کے کہنے پہ دی, سب جانتے ہیں.
اور ہائپ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جائے. اصل مسائل کیا ہیں؟ کرائسس ہے ملک میں، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں اور روٹی کہاں سے کہاں جا پہنچی. تو اصل معاملات سے توجہ ہٹانا مقصود تھا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونے کا مظاہرہ کیا. اس پہ فون کال بنتی نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ وہ جو ان کا من پسند رمیز راجہ جس کو وہ لے کے آئے ہیں کرکٹ بورڈ کا سربراہ، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو معاملہ کیا ہے. اس سے زیادہ اہمیت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نا امید ہوئے حکومت کی پرفارمنس سے، اور شیخ رشید صاحب نے جو کچھ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ معاملات کو دیکھیں، بھئی مان لیا انہوں نے نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلا. اصل جو معاملہ ہے جس نے ٹور کینسل کیا اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. میں نے آج کے دیکھیے بکیز کرکٹ اب ایک انڈسٹری ہے، اب کھیل نہیں رہا. معاملات کہیں اور طے ہوتے ہیں. ایک خبر میرے ذرائع جو خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بکیز نے کہا کہ 25% اسٹرینتھ اگر آتی ہے تماشائیوں کی میدان میں تو خرچے پورے نہیں ہوتے. سپانسرز نے آنے سے انکار کیا. سپانسر کب آتے ہیں؟ جب اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہو. جب انہوں نے دیکھا جی 50% بھی نہیں ہے تو اب یہ 25% پہ آ گئے. تو اٹ از ون آف دا ریزنس یہ جو دورہ جو ہے ملتوی ہوا ہے. ورنہ نیوزی لینڈ والے اتنے احمق بھی نہیں ہیں کہ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو چیزیں نیگوشیٹ نہیں، ان کی ٹیم نہیں آئی، انہوں نے سیکیورٹی چیک نہیں کی، پھر انہیں اطمینان نہیں تھا، پھر انہوں نے سفر بھی کر لیا، سارا دن میچ میں پہنچنے کے بعد. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ یو ہیو دا رائٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ان کا یہاں سے جانا یعنی یہ پاکستانی قوم کے لیے کوئی بےزتی والی بات نہیں تھی؟ کوئی بےزتی نہیں. ہم نے ناک کا مسئلہ بنا رہے بھائی. آدھی سے زیادہ دنیا کرکٹ کھیلتی نہیں ہے. جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو بہت بڑی بڑی پاورز ہیں، جو معاشی جائنٹ ہیں دنیا کے، وہ کرکٹ کھیل کے بنے. آپ 3 ارب بھیجیں اس کھیل پہ. اپنے جو قومی کھیل ہے ہاکی اس کی طرف آئیں، فٹ بال کو کریں، اور کئی کھیل ہے. ہم نے ناک کا مسئلہ بنا دیا. بھائی اب برطانیہ کی غلامی سے نکلیں، اب ان کے کھیل پر 3 ارب بھیجے میں عرض کر رہا ہوں، اور قوم کو ڈھنگ کے کوئی کام کرنے دیں. دیکھیے جب بھی کوئی ٹیم آتی ہے نا وہ مہینہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. صرف ایک کام ہوتا ہے سارے ملک میں، وہ ہے جناب کرکٹ. میڈیا بھی اس کے پیچھے جو لورز ہیں پاکستان میں، ان میں کیا سمجھتے ہیں بھی ایسا فیصلہ قبول کیا جائے گا؟ جی بالکل بالکل قبول کریں گے. دیکھیے ٹرینڈ کہاں سے آتا ہے؟ ٹرینڈ میں نے اور آپ نے تو نہیں دینا. ٹرینڈ حکومت دیتی ہے، حکومت کے سربراہ دیتے ہیں، قوم کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. شرائع صاحب نے ایک نئی بات کھول دی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی روس نہیں کھیل رہا، امریکہ نہیں کھیل رہا. بات تو نہیں بات کر رہے ہیں والی بات کر رہے ہیں نا. 5 دن دیکھتا ہے میچ. اس نے پوچھا میچ وہ تھا کیا بنا اس کا؟ انہوں نے کہا جی اس کو اپنا وہ تو ڈرا ہو گیا میچ. کوئی رزلٹ نہیں نکلا اس میں. 5 دن کے بعد بھی رزلٹ نکلا، اس نے بین کر دی اپنے ملک کے اندر. اس نے جرمنی کے اندر کرکٹ بین کر دی. اچھا بات یہ ہے کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے جی. دیکھیں اس وقت ابھی انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے اندر پیسہ بہت انوالو ہو گیا ہے، اور کرکٹ کے اندر پیسہ بہت انوالو ہو گیا ہے. اور اس میں ایک ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہماری رائیولری چل رہی ہے. اس نے بہت دیر سے ہمیں کرکٹ کے میدان سے باہر رکھنے کی کوشش کی ہے. جتنے سال ہمارا سری لنکا کے بعد 8 سال تک ہمارے ہاں کرکٹ نہیں ہو سکی. اس کا بنیادی بینیفیشری کون تھا؟ انڈیا تھا. اب بھی انڈیا کے اندر یہ پرابلم تھا کہ دنیا وہاں آئی پی ایل شروع ہونے والا ہے. آئی پی ایل بہت بڑی بات مان لی جائے. آئی پی ایل تو کن کن کو ہم کنونس کریں گے کہ انڈیا پہلے ہی کامیاب ہو چکا تھا کافی جگہ، تو کرکٹ کو ہم بند ہی کر دیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت پیسہ ہے جی کرکٹ کے اندر نا. ان کی پوری دنیا کے اندر نا انہوں نے بہت انوالومنٹ کی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی آئی پی ایل شروع ہو رہا ہے. وہاں پہ وہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ بڑی ٹیمیں جو ہیں اس وقت انڈین چینل، آپ تو بڑے سینئر صحافی ہیں، مجھے بھی انڈین چینل جو ہے انہوں کو تو کھانا پینا ہضم نہیں ہو رہا کہ ان کو تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. آپ کو سازش کوئی نظر نہیں آ رہی سوائے کہ پاکستانی حکومت اپنے منہ پر کالے مر رہی. نہیں میں حکومت آپ اس سے تو تھوڑا نکلیں، ان کو بھی ملیں، میں نے حکومت ان کو بھی ملائن کریں. نہیں میں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں. آپ سنیں میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن کے بتائیں. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہ آئی پی ایل ادھر سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایک بڑا ایونٹ ادھر ہو ہمارے پاس ہو اور دنیا کی نظریں ہماری طرف آئیں. ان کے جو اپنا بکیز کی بات کی بات ہے، انویسٹرز کی بات بہت پہلے کی بات ہے. ان کے پاس جو ہمارے پاس ہماری کرکٹ کو تباہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تو چاہتے. پاکستان جو ہے دنیا کی نامور ٹیموں میں سے ایک ہے، دنیا کی لیڈنگ ٹیموں میں سے ایک ہے. اور
یہ باقاعدہ طور پر ایک ایٹ دی 11th hour انہوں نے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جمعے کے بعد انہوں نے ٹاسک کرنا تھا، اس موقع پر ان کو آ کے یاد آیا. ان کی 4 مہینے پہلے سے ان کی سیکورٹی ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں، ہر ایک چیز کو انہوں نے، انگلینڈ کے بھی یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ ان کی اس کے بعد انہوں نے آنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. اب کیا کمپنسیٹ کرنا ہے آپ نے؟ جو آپ نے گیم کرنی تھی وہ تو گیم کر دی آپ نے. اب ہمیں کہتے ہیں جب ہم کسی بھی اپنا جو اگلا شیڈول تھا ٹیسٹ میچوں کا جو آنا تھا وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں، شیڈول سے پہلے آ جاتے ہیں، پہلے کھیل لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں ڈیمیج کرنا تھا وہ تو آپ نے ہمیں ڈیمیج کر دیا. اس میں کیری پیکر کا مسئلہ کچھ اور تھا اس وقت. وہ تو کیری پیکر سرکس، اس کو کیری پیکر سرکس اکیلے ملک کیا کریں گے؟ مجھے ساری دنیا آپ نے 5 آپ وہ دیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے 5 ملک ہیں جنہوں نے ان کو انفارمیشن دی کہ یہ ہم نے 5 سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں 5 پر بھی غور کرنا ہے. یہ 5 سیکورٹی ایجنسیز کون ہیں، کس لیے آئی تھی؟ بات یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم نے ذلیل و خوار کر دیا ہمارے لوگوں نے، ہم نے اگلے سوال کی طرف جانا ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو ذلیل و خوار کر دیا، یہ ہرا دیا دنیا کی سپر پاور کو، اس نے ہم سے انتقام تو لینا ہے. میں سوال اگلا جانا کہ یہ درست ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، لیکن شیراز صاحب کی اگر بات مان لی جائے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے، حکومت نے سازش کی ہے، اور یہ ہے کہ سازش کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ یعنی ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کی سازش وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ہم اپنی تباہی بربادی ذلت کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی نیشنل گیم کی تباہ ہو گئی. سے پہلے ہم زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ چاول کھائے تو ٹھیک زندہ رہیں گے. اس میں دیکھیے جو کھا لیں گندم چھوڑا پاکستانی قوم جو ہے مہنگی ہے. پارٹیشن کے ٹائم پہ آ جائیے تو آپ کے یہاں کرکٹرز کے نام نہیں تھے، آپ کے یہاں نام کن کے تھے؟ ہاکی پلیئرز کے تھے یا پہلوانوں کے تھے؟ گاما پہلوان کا نام آج بھی چلتا ہے. ایسے ہی. اچھا ہم لوگوں کی کوئی خاص ایک اسپورٹنگ نیشن ہے ہم لوگ، میننگ آؤٹ ڈور جنگجو ٹائپ، وہاں سے اسپورٹ چلتے ہیں، نیزہ بازی، گتکا بازی، آگے پیچھے پولو، ہارس بیک رائڈنگ. تو میرے حساب سے اسپورٹس پہ اس بار آنا، بلکہ جو پروگرام میں، اور آپ نے بہت اچھا کہ اس موضوع سے آغاز کیا، مگر میں آپ سے اپنے سب دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اتنا ہی امپورٹنٹ موضوع، اس کو جتنی امپورٹنس آپ دیں گے یہ اتنا ہی امپورٹنٹ بنے گا. میری نظر میں یہ ایک ایونٹ ہے. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں آخر میں، یہ جو ہم بار بار ریفیوز کر رہے ہیں، ہم دشمن کے ہاتھ پہ کھیل رہے ہیں. لیٹ گیم بی اے گیم، اس کو اس سے زیادہ سیاست میں نہ لائیں. اسپورٹس ہیں، اگلا موضوع جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت آئندہ الیکشن کے لیے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بات چل رہی ہے، اس میں اس طرح لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت چیف الیکشن کمیشن حکومت آمنے سامنے اس پر کوئی آدمی بات کرنے کو تیار، اس مشین کو دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، اس پر نئی ریفارم کرنے کے لیے کوئی تجویز دینے کے تیار نہیں ہے. سوائے میں نہ مانوں تو اس جو پاکستان میں جمہوریت ہے اس کی کیا خدمت ہو سکتی ہے، اور کیا ایسا ہی اگر رہا تو جمہوریت یہاں رہنی چاہیے، کوئی نظام اور رہنا چاہیے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور ہمارا یہ موضوع اب ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے پینل سے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان میں اکثر الیکشن کنٹراورشلی رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کبھی کوئی نہیں مانا کہ میں ہار گیا ہوں. اس لیے حکومت انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کے مطلب اپوزیشن نے شروع سے ہی کر دیا، اور چیف الیکشن کمیشن نے جو 27 یعنی پوائنٹس اس کے خلاف لکھ کے بھیجے ہیں، ان میں یہ آخری پوائنٹ ایک بڑا مزیدار ہے کہ اس میں اگر ایلفی ڈال دی جائے، تو ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ کہاں کہاں ایلفی ڈالی جائے گی. آج کا تو تمام ریموٹ کنٹرول چلتی ہے، چلتے ہیں اے ٹی ایم میں چلتی ہیں، کیا کہوں میزائل سسٹم ڈالے بھئی ایلفی کہاں کہاں ڈالے گا. ابھی عجیب و غریب بات پر بات کریں. شرائع صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو اپوزیشن مشین دیکھنا نہیں چاہتی ہے، حکومت کا اسی پر الیکشن ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کو آج کہا گیا ان کے ممبران کو کہ پتہ کراؤ یہ چیف الیکشن کمیشن کرنے کا جائز کا، پھر پتہ کرو کون کون فیصلے کر رہی ہے. اقبال شاہ صورتحال یہ ہے کہ چونکہ حکومت کا ایک مؤثر کنٹرول ہے ذرائع ابلاغ پہ، تو جو پروپیگنڈا ہے وہ یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. بات یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہر حکومت کے زمانے میں بڑے بڑے اچھے
شروع کیے جاتے ہیں کام اچھے ہوتے ہیں لیکن ابتدا ہوتی ہے بدنیتی سے. اب بھی یہی ہو رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ بہت اچھا کام ہے لیکن بدنیتی کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. بدنیتی یہ ہے موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑی تعداد میں باہر ہیں وہ ووٹ سارے ان کے ہیں. باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. بیوقوف بنانا آسان ہے چونکہ وہ نہ یہاں آٹو کے دنوں میں لگتے ہیں. سڑک بن گئے ہیں نا, وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں, عیدیں شبراتیں کی, شادیاں کی, چلے گئے. سنیے ہمیں دے رہے ہیں, یہ ایک نیا پروپیگنڈا, یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ جی ہمیں دے رہے ہیں. بھائی اپنی فیملیز کی ویلفیئر کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. وہ لوگ نہ آٹو کی لائنوں میں لگ رہے ہیں, نہ مہنگا پیٹرول خریدنے, نہ ہر 3 ماہ کے بعد بڑھتی ہوئی بجلی وہ خرید رہے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں رہنے والے جو ہیں وہ کس کرائسس میں, لہذا ان کو جو ووٹ کا حق دیا گیا میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. اچھا حکومت کہتی ہے کہ وہ ووٹ ہمیں ملے گا تو ہم کلین سویپ کر دیں گے, سارا ڈھمچ کیا جا رہا ہے. باقی رات دھاندلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی مجھے نہیں معلوم. آپ نے کبھی پرائز بانڈ کی قرآن اندازی دیکھی ہے الیکٹرانک یا پلاٹوں کی قرآن اندازی دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے دیکھی ہے. آئی بین پارٹ اینڈ پارسل آف سرٹن تھنگس. بہت آسان ہے دھاندلی کرنا کمپیوٹر کے ذریعے. ٹھیک ہے جناب, آج 18 سال کا بچہ جو آئی ٹی کی بیسکس جانتا ہے اس کو مشین دے وہ آپ کو بتائے گا کہ ووٹ آپ کو ڈالا جا رہا ہے نکل مجھے رہا. وہ آدمی ایکسپرٹ ہے جی, اپوزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے اس طرح کریں, وہ اس مشین میں دھاندلی کر کے دکھائے اور ہم حاضر 1 لاکھ روپے. جناب فرینچ جو کوالیفائیڈ لوگ تھے فرانس سے وہ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی دیکھو دھاندلی ہوتی ہے, ان کو کرنے کا موقع دے نا, دکھائیں, وہ کرنے کو دکھانے کو تیار ہیں. کیوں نہیں ساری قوم کو دکھاتے گا؟ اپنے مارشل صاحب مجھے بتائیے, اس وقت ہائی جیک کئی دفعہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے دنیا میں, کوئی نہ کوئی ہائیکرز ہیں, کسی نہ کسی کو ہو جاتا ہے. کیا تمام دنیا کے بینکوں کو اس سسٹم سے نکال دیا جائے کہ خود نمبر 1 اگر کہیں نہ کہیں کوئی وائلیشن ہوتی ہے مشین کے متعلق, میں تھوڑا سا بتا دوں جو بتایا گیا, جو اس میں کتاب چاہا کہ آدمی اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا اور وہ باقاعدہ جس طرح آپ کوئی چیز پیسے بھیجتے ہیں, اب تو ایزی پیسہ بھی ہے تو نظر اوپر آ جاتا ہے کہ فقیر حسین کو بھیجا جا رہا ہے یا منیر کو بھیجا جا رہا ہے. وہ چٹ نکلے گی, آپ انگوٹھا یا جو بھی بٹن دبائیں گے کہ نیلا پیلا جو بھی ہے اس نشان کے اوپر ادھر چلا جائے گا, وہ چٹ جو نکلے گی اس پر بھی پرنٹ ہوگا اور وہ ساتھ کے ڈبے میں ڈالی جائے گی. مجھے بتائیے کہ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں شکوک و شبہات ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ نے کوئی چیز ہیک کرنی ہے تو میرا خیال ہے امریکہ آئی ٹی میں دنیا کا نمبر 1 ہے. ان کی کون سی چیز نہیں ہیک ہوئی؟ پینٹاگون تک ہیک ہوئی, اور کی کس نے پتہ ہے ان کو, یہ روس نے کی, یہ چین سے ہوا, اور وہ آگے کون کئی دفعہ ہو جاتی ہے. نہیں, سب ملکوں کی. یہ تو ہوگی ہیکنگ کی بات. آن دی ادر ہینڈ یہ جو فون ہے اب سب کے پاس ہے ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اس میں ہیکنگ نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے. اس میں الفی نہیں لگ سکتی ہے؟ یہ وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ نے خود انٹرویو میں کہا کہ تمام الیکشنز ہمارے سوائے 71 کے میں دھاندلی ہوئی, اور لوگ مانتے ہیں. حد یہ ہے کہ جو بھی پہلے ہوئی, اس سے پہلے ہوئی, سب میں دھاندلی ہوئی. دھاندلی کس قسم کی ہے؟ پورے محلے کے آئی ڈی کارڈ لے لیے گئے, پھر ڈرو کریں, ایک پلیٹ کے اوپر ان کا ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ ایک 5 محلے کے گھر میں سے 300 ووٹ نکلتے ہیں. اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہر چیز کی اچھی بھی ہوتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 8.5 لاکھ آدمی پیمرا اپنا نادر نے نکالا نا, ڈبلنگ. نہیں سنیے, اور یہ لوگ تھے کون؟ جو بھی تھے وہ تو پتہ چل گیا. اب جب اس کا ہر توڑ نکالا نا انہوں نے, اس کے بعد سسٹم کیا. اچھا, اس کے بعد دوسرے سسٹم کیے. اب پھر اس میں آ جاتا ہے یہ حکومت نے کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ایشو یہ ہے کہ ایک مشین بنائی ہے, جتنی آسان بنائیں گے, جتنی سمپل یس نو والی بات ہو, تو اس میں آپ کتنا کرپشن کر سکتے ہیں, کیا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ڈبل سسٹم وہ کہہ رہے ہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, اس میں تو بیسیکلی یس نو ہے نا, کہ یہ 10 بندے ہیں, یہ دبا دو تو اس کو ایسا ہی. یہ آسان چیز ہے. شیرازی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ پیسہ بھی بھیجتے ہیں اور ان کو پتا نہیں, اب بات کچھ اور ہو رہی ہے. ایک ہی پیج پر اب بات کچھ اور ہو رہی ہے, کچھ پتا نہیں. ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی, آپ انڈیا کی بات کریں, ایک حل بھی ہے.
आप इंडिया की बात लें, आज से 10-12 साल पहले उनके इलेक्शंस थे, वो मशीनों जब उन्होंने शुरू किया, मुझे याद है काठियावाड़ में एक साधु था जो क्लोजेस्ट लिवेबल जगह थी ना, गांव वगैरह, वो 40 मील दूर था। उसके साथ वो उसके पास गए, ये खबर बन के इंटरनेशनल टाइप की भी, कि उससे पूछा, उसने वोट जो भी था उससे दिया। अब मिसाल अमेरिका बरतानिया की आ जाती है कि हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप्ड है। अभी बात किसी ने की थी फिलीपींस की, वो बात मुझे थोड़ी सी बेहतर ये लगी कि उनकी इकोनॉमी का लेवल भी हम जितना है, लिटरेसी रेट भी इतना ही है, आगे पीछे प्रॉब्लम्स हैं, सिमिलर हैं, ये नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं या हम उनसे अच्छे हैं। बात यह है कि आप अपने हानि के साथ बात करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है धांधली के, ये कम हो जाएंगे जब आप पहुंच जाते हैं। पिछले दिनों जो वोट हुए थे ग्वाल मंडी के, मुझे याद है कि अच्छा जी तुम्हारे घर में कितने दी, 22 बंदे हैं, उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए तैयार है। और किसी जगह यहाँ भी जाहिर है वाला ये जो इलेक्शन गुजरा है आपका लास्ट क्या कहेंगे इसके बारे में, आप क्या जानते हैं? देखिए बात सुने, जब पिछला इलेक्शन गुजरा है आपने कहा जी कि ये बड़ा हम धांधली प्रूफ बनाएंगे इलेक्शन, आरटीएस सिस्टम रात के 12 बजे बैठ गया। किसने किया ये था कुछ? ये आपने इलेक्शन, ये आपने धांधली, ये आपने ये देखें, ये धांधली से बचाव के लिए था ना, ये धांधली से बचाव के लिए था। आपने सारे का सारा सिस्टम बिठा दिया, आपने सारे का सारा सिस्टम बिठा दिया। अब आप कहते हैं कि आपके कार्ड, अभी इन्होंने बात की कार्ड से इकट्ठे करने की। सवाल सुन लें, पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो जब होगी, क्योंकि सवाल आपने देखा टीवी में लाइव चल रहा है, उस वक्त जो वहां पोलिंग एजेंट बैठे हैं, पोलिंग का जितने वोटर्स हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो बैठेगा तो बाद में बैठेगा ना, वहां जो रिजल्ट है एक तो डायरेक्ट चला जाएगा, एक वहां बकायदा तौर पर वहां ही उसके पास साइन होंगे और वो साइन होंगे। इस पर बात करें, बताएं कहाँ आप धांधली कर बताएं ना जनाब। धांधली के 101 तरीके हैं। पहले मुझे आप बताएं, ये आप शहर में तो कर लेंगे कुछ ना कुछ बंदोबस्त, मिसाल के मशीनों का, आप मुझे बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज में करेंगे आप? बाबा जी कैसे एप्लीकेबल करेंगे इसे? कैसे लगा हुआ है, कैसे निकलते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जहाँ पे एक पॉइंट है, मशीन अगर पिंड में लगी है तो भाई बात सुनिए, आप फिजिकली देखें क्या मुमकिन है बलूचिस्तान के अंदर? क्यों नहीं, मुझे बताइए क्यों नहीं है भाई? जहाँ बिजली है, जब जनरेटर चलता है, कहाँ? वो भाई जहाँ लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है, उन लोगों को तो पता ही कुछ नहीं भाई। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं है लोगों की, अवाम की अवेयरनेस की बात भी है ना, मशीन की बात, अवाम की अवेयरनेस की बात है। नहीं पहुंची, मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं चाहते, मशीन का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरा कार्ड लेकर वहां पे जो मर्जी कर दें, 10 कार्ड इकट्ठे करके ले जाएं, मशीन को दिखा दें, आप कर लें। ऐसी कौन सी बात है? मशीन को आपने कार्ड ही दिखाने हैं ना, एक बंदा दिखा दे, 10 बंदा दिखा दे, 100 कार्ड दिखा दे, 1000 कार्ड दिखा दे। मैं आपसे कर लेता हूँ, आप तो ये कर रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड मशीन को आप कार्ड नहीं, वहाँ पोलिंग जो मुख्तलिफ पार्टी होते हैं, बैठे होते हैं, बंदा इकट्ठे कैसे लेके आएगा यार? ये ऐसी बात नहीं सर, वहाँ पे जो सिस्टम देखें, पहली तो बात ये है, धांधली की पहली बात तो ये है कि हमारे पास इस वक्त जो फोर्सेस इलेक्शन करवाती हैं और जितवाती हैं, उनके पास एक बड़ी ही अच्छी गिद्दड़सिंगी आई है जिसमें अवाम की भी जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से, अपने अंदाजे से जिस चीज को अपना चाहते हैं, किसी को एक सूबा दे दिया, किसी को दूसरा सूबा दे दिया, किसी को तीसरा सूबा दे दिया। भाई उनके पास तो बहुत अच्छा एक फार्मूला है, उनको मेरी और आपकी भी जरूरत नहीं है। वो तो अब भी किया जा सकता है, करेंगे वो करेंगे। ये सारा स्टेट के इदारों को तबाह करने की साजिश है। ये स्टेट के इदारों को तबाह करने की साजिश है। सारे इदारों को शक है ना, नहीं आपने इदारों को तबाह किया, सारे इदारों को तबाह किया आपने। अब ये आखिरी इदारा बचा था, इसकी भी क्रेडिबिलिटी को आपने और ज्यादा मशकूक कर दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए इस मुल्क के कार्ड पर चल रहा है, इस वक्त हेल्थ कार्ड चलेगा। मुझे पता, मैं हैरान हूँ, आपको जब यूज करेगा हेल्थ कार्ड, जब एटीएम यूज करें, कितने लोग हेल्थ कार्ड यूज करें? मुझे गिनती के बंदे दिखाएं जो हेल्थ कार्ड यूज कर रहे हैं, मुझे गिनती के बंदे दिखाएं। मैं आपको ऐसे हजारों बंदे लाकर दिखा सकता हूँ जिनको हेल्थ कार्ड लेकर गए हैं, उनको जूते मार के निकाल दिया अस्पताल वालों ने।
جی اوکے جی عباس صاحب نے جتنی باتیں ہزاروں سے میں ایگری کر رہا ہوں، میں بھی وٹنس ان چیزوں کا. اچھا سر، مشینوں کی وکالت کرنے کی بجائے میں آپ کو ایک ایونٹ کوٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر جو پرپوزل ہے جو حل ہے وہ دیکھیے. ٹرمپ کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح مینیپولیٹ ہوا رشیا میں بیٹھ کے، ساری دنیا جانتی ہے. ہیلری کلنٹن کو سن لیں، اس کی پوری پارٹی کو سن لیں، کس طرح انہوں نے وہ دھاندلی کی، اور ٹرمپ دھاندلی کی پیداوار تھا جس طرح وہ الیکشن جیت گیا، سب کو معلوم ہے. اور یہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے جہاں لوگ پیدا ہونے کے فوراً بعد جناب الیکٹرانک گیجٹ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہے. تو ہم تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. اچھا جی، اب گزارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیسے ہو سکتی ہے اور یہ نظام کامیاب کیسے ہو. دیکھیے، اسلام میں ابہام نہیں ہے. ابہام کسی سطح پہ ہو اس کو ختم کرنے کا حکم ہے. یہ الیکشن وہ ظاہر ہے متصادم ہے شورائی نظام سے، لیکن چلیے ایک قدم آگے چلتے ہیں. ابہام اس کو ختم ہوگا کہ میں نے کلک کیا کہ میں نے مسٹر اے کو ووٹ دیا. اب یہ جو سیکریسی والا ایلیمنٹ ہے ختم کریں. اسکرین پہ آ جائے کہ مسٹر اے کو ایک ووٹ پلس ہو گیا. آپ آئے، آپ نے مسٹر بی کو ووٹ دیا، اسکرین پہ اسی کا ٹوٹل میں شمار ہو جائے. آپ خود دیکھیں کہ آپ کا ووٹ صحیح جگہ پر گیا کہ نہیں گیا. بات تو ساتھ ساتھ ٹوٹل کرتے جائیں، جب آخری ووٹر اپنا ووٹ ڈالے اسی کا ٹوٹل ہو جائے. ابہام ختم کریں پھر یہ ہو سکتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے اس میں. تنقید ہم کریں شاید اقبال صاحب ٹھیک ہے، شرائی صاحب کی بات دیکھیے تو پھر سوال کریں گے سیکریسی کہاں گئی. سیکریسی 100% مینٹین ہوتی ہے. اس میں یہ کہا کہ ایک ووٹ گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایکس نے دیا یا وائٹ نے دیا. آپ کو یہی چاہیے. آپ ووٹ گنتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ ووٹ کس کا ہے. یہ کبھی نہیں کرتے آپ. ان کی بات ٹھیک ہے. ایک منٹ ہمارے پاس ہے. یہ جو مسلم لیگ نون اس وقت اجلاس ہو رہے ہیں صوبے میں، خاص طور ڈیرہ غازی خان ہوا ہے اور پھر باہرپور ڈویژن ہوا ہے، اس میں میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ نہیں ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو. تو کیا کہیں گے یہ علیحدہ ہے، یہ کہ مطلب پاپولر بنایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو ود ان پارٹی کہ تاکہ یہ حکومت سے بات کریں. ایک چھوٹی سی بات ہے، جب ہم پارلیمنٹری سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک پالیٹکس میں بہت اسینشل چیز ہے. کوئی بھی لیڈر جب اس کے اوپر شائبہ آ جائے کہ اس میں کوشر نہیں ہے، حلال چیز نہیں ہے، اس پہ جب تک نہیں اس کو چاہیے وہ ریزائن کر دے. جن سے ہم بات کریں برٹش پارلیمنٹ کی، مجھے ایک بندہ دکھا دیجئے، ایک آدمی جن کی ہم نقل کر رہے ہیں جس کے اوپر الزامات لگے اور اس نے جا کے کہا کہ میں تو پرائم منسٹر بنوں گا اور وہ بنا. کیا ہے مسلم لیگ نون میں اس وقت پوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب ہیں، آئندہ نائب کا چیئر بننے والا ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ ملزم کو ہم مشورہ نہیں لیں گے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا بیانیہ یہاں جو چل رہا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. اس میں کیا کہیں سر؟ سارا بیکار چیزیں یہ ہے، بیکار پریکٹس ہے ساری. کیا مطلب؟ یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں سب. کون؟ یہ جو لوگ اس وقت متحرک آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. کون سے؟ آپ میاں شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، آپ حمزہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. یہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں. جی پلیز. میرا خیال ہے ارریلیونٹ اگر ہو گئے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوئے تو ہو جانے چاہیے. میرا خیال ہے اب یہ جتنے سینئر لاٹ ہے یا جونیئر لاٹ ہے جن پہ الزامات ہیں، الزامات تو عمران خان صاحب پر بھی ہیں. لائنا وہ جو ان کا فنڈنگ کا کیس ہے 3 سال ہو گئے، اس کی تاریخ ہی نہیں نکل رہی. سب سے پہلے اس کا ڈسیزن ہونے دیں، اس کے بعد دوسروں کو یہ بتائیں بہت شکریہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم آخر میں کہتے ہیں کہ آپ ہی بہترین جج ہیں. دیکھ لیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف مسائل کے انبار ہیں، دوسری طرف سیاسی پارٹیوں کی ذاتی لڑائیاں ہیں. یعنی سیاسی پارٹیوں سے مراد میری تو یہ ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کی ذاتی لڑائیاں ہیں. سیاسی پارٹیوں میں کبھی عام آدمی کی ایکسیس نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایک آپ دیکھ لیں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر صاحبہ، اسد زرداری صاحب، اب بلاول صاحب ہیں، کل کو آصفہ آ جائے گی، ادھر ہی میاں نواز شریف صاحب کا صاحب ہے. دیکھیں کیا بنتا ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. اب بھی پاکستان بننے کے بعد اب تک بڑے بڑے نام اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. بہت بڑا ملک ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے. اپنا رال خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان سے دب.